अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कुरान के साए में माह रमज़ानुल मुबारक की खैर व बरक़ात हमें समेटना नसीब फ़रमाए। हमारा सबक सूरह अल माइदा का जारी है और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को पढ़ते हुए अल्लाह ताला से अपने इल्म में इज़ाफ़े की भी दुआ करते हैं और हुस्न अमल की भी दुआ करते हैं। मैं यहाँ पर अपने आगे के सबक को बयान करने से पहले कुरान ही की सूरह हदीद में आने वाली आयत याद खुद भी अपने आप को करवाना चाहूँगी और आपको भी, जो यकीनन इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतरीन ईमान की ताज़गी का सबब बन सकती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ईमान लाने वाले तो दर हकीकत वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते हैं, काँप उठते हैं और उनके ईमान में इज़ाफ़ा हो जाता है। हम अपने सामने रोज़ कुरान को सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, तिलावत भी हो, तर्जुमा और तशरीह भी सीख रहे हों, लेकिन अगर हमारे ईमान में इज़ाफ़ा ना हो, अगर हमारे दिल अल्लाह के आगे ना झुकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बदनसीबी का मुक़ाम होगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो कुछ पढ़ते जाएँ, अल्लाह उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल की तौफ़ीक़ भी हमें अता फ़रमा दे। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल माइदा के अंदर आयत नंबर 151 में फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना रफ़ीक ना बनाओ, या आपस ही में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, और अगर तुम में से कोई उनको अपना रफ़ीक बनाता है तो उसका शुमार भी उन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर ईमान लाने वालों के लिए उनकी रफ़ाक़त, उनकी दोस्ती, उनकी सुहबत मुतय्यन कर दी है। हर इंसान अपनी पसंद के मुताबिक दोस्त बनाता है, लेकिन मोमिन अपनी पसंद के मुताबिक नहीं, अल्लाह की पसंद के मुताबिक दोस्त बनाता है। और यहाँ इस आयत में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारी रफ़ाक़त, तुम्हारी क़ल्बी दोस्ती, तुम्हारा ताल्लुक़ ईसाई और यहूदी, वो अहले मज़ाहिब कि जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पहले तालीमात आ चुकी हैं लेकिन उन्होंने अमल ना किया, उनके साथ हमारा क़ल्बी ताल्लुक़ ना हो। यहाँ रफ़ाक़त के मायने फॉलोवर्स के भी हैं और फ्रेंडशिप के भी हैं। फ्रेंडशिप इन मायनों में अगर हो जाए कि हमें वही कुछ अच्छा लगने लगे जो उनको अच्छा लगता है, हम वही कुछ करने लगें जो वो कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस बात से यहाँ मना फरमा रहे हैं। किसी के साथ ताल्लुक़दारी, महल्लेदारी होना या कोई हमारा क्लासमेट है, तो ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है कि उसके साथ मुस्कुरा के बात कर ली जाए या उसके लिए कोई अगर उसको हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प दे दी जाए। लेकिन उसको फ़ॉलो करना, उसकी ज़िंदगी के लाइफ़स्टाइल को अपने लिए मॉडल समझना, अल्लाह ताला यहाँ इस बात से हमें मना फरमा रहे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है, आपने फरमाया कि दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखेगा, आखिरत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ और फ़हम अता फ़रमाए कि हम किन के पीछे चल रहे हैं, किन के तरीक़े और किन की रसूम और रिवाज को अपनी ज़िंदगी में भी फ़ॉलो कर रहे हैं। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को मुखातिब करके ये भी बता दिया कि अगर तुम में से कोई दीन इस्लाम पर अमल नहीं करता और अगर तुम में से कोई दीन से फिर जाता है, तो अल्लाह ताला को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी जगह मज़ीद ऐसे लोग पैदा फरमा देंगे जो अल्लाह को महबूब होंगे और जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। मोमिनों के रवैये में अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहली प्रायोरिटी है। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की बात को मानने में मेरा और आपका रवैया क्या होगा कि उसके बाद किसी और की मोहब्बत, किसी और का हुक्म, किसी और की पसंद नापसंद हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं रखेगी। जहाँ अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, वहाँ सबसे मुक़द्दम अल्लाह का हुक्म होगा। मोमिनों के एक और रवैये की तरफ आगे इशारा किया गया कि मोमिनीन कैसे होते हैं, वो आपस में नर्म होते हैं और कुफ़ार पर सख्त होते हैं। आपस में उनकी नरमी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उनसियत, एक दूसरे की खैर ख्वाही, एक दूसरे को गलतियों पे माफ़ कर देने के लिए हौसला और वसअत क़ल्बी, ये मोमिन की नरमी है जो उनकी बाहम मोहब्बत को भी बढ़ाती है और उनकी सोसाइटी का एक खासा होती है। लेकिन दूसरी तरफ यही मोमिन कुफ़ार के मामले में सख्त होते हैं। यहाँ कुफ़ार के मामले में सख्त होने से मुराद ये हरगिज़ नहीं कि कुफ़ार के लिए हम कोई तलवार उठा लें या हम सोचें कि हमें उनके साथ कोई नफ़रत का ताल्लुक़ रखना है, हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुफ़ार के साथ सख्ती असल में उनकी ईमानी क़ुव्वत का इज़हार है। ऐसी ईमानी क़ुव्वत का इज़हार
کہ اگر مخالفین اسلام کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ان کو اسلام سے دور لے جانا چاہیں یا دور کرنا چاہیں تو مومن اس معاملے میں کسی چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی مومنوں کے رویے کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور اپنے نبی کے احکامات کو جھٹلا دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انجام جو انتہائی ذلت آمیز ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے اور سور بنا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ یہ لفظ طاغوت قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے۔ طاغوت اصل میں طواغیت سے نکلا ہے، جس کے معنی سرکشی کے بھی ہیں، نافرمانی کے بھی اور شیطانی رویے کے بھی ہیں۔ گویا مومن کبھی طواغیت کا، شیطانی رویے کا شکار نہیں ہوتا، کبھی سرکش اور نافرمان نہیں ہوتا، اور اس کا معاملہ اپنی اصلاح کرنے کا اور اپنی غلطیوں پہ خود اپنے آپ کو گرفت کرنے کا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اس سورہ مائدہ کے اندر واضح طور پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نعمت بھری جنتیں کن کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے نعمت بھری جنتیں جو اللہ کا بہترین تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ نعمت بھری جنتیں مرنے کے بعد ان کے صلے میں، ان کے رزلٹ میں ان کو ملیں گی، اور یقیناً جنت جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی دنیا کے انسان نے اور اس کی آنکھ نے نہ اس کا تصور کیا، نہ اس کے بارے میں سوچا، یعنی اس کی ذہنی اپروچ اتنی دور تک نہیں جا سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوبصورتی اور جنت کی نعمتوں کو بے شمار مزین کر کے ان اپنے مومن بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو اللہ کی فرما برداری یعنی خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس جنت سے بھی پہلے جو بہترین اجر ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی جو ان سے بھول چوک سے دانستہ نادانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر جب وہ اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور رویہ بھی ہے، منفی رویہ، اور وہ منفی رویہ کیا ہے جو اہل کتاب نے اختیار کیا؟ انہوں نے اپنے دین کے اندر زیادتی کی، غلو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مائدہ کے اندر اس بات سے منع فرما رہے ہیں، اور دین میں غلو کو ہمارے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بنی اسرائیل، ان کی ایک خاص جو خرابی ہے وہ کیا تھی کہ خود بھی غلطیاں کیا کرتے تھے، اور اگر خود غلطی نہیں بھی کرتے تو ان کی سوسائٹی میں جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے تھے یہ ان کو نہیں روکتے تھے، یہ ان کے اوپر کوئی پابندی یا کوئی ایسا قانون اور ضابطہ لاگو نہیں کرتے تھے جس سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے یا روک تھام ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی صورت کے اندر پاک چیزوں کے حلال کرنے اور وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس بات کو ہم ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دہرا رہے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو لوگ حدوں کو توڑ دیتے ہیں، جو سرکش اور نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے طے شدہ حرام کو اپنے لیے حلال کر لینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اور بعد میں سورہ مائدہ میں بھی آیا، آگے جا کے سورہ الانعام میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق یا کھانا ہمارے لیے حرام کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کوئی طبی یا کوئی ایسی فزیکلی ہماری بہتری انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں رکھی ہے وہ تو موجود ہی ہے، لیکن اصل میں جو حکمت ہے وہ یہ کہ انسان جیسا رزق اور جس ذرائع سے حاصل کر کے رزق اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی باڈی کی گرومنگ جو ہوتی ہے، اس کے خیالات، اس کے ذہن میں آنے والی سوچیں، اور پھر اس کے بعد اس کے مزاج کے اندر جو چیزیں اس کے اوپر منفی یا مثبت اثرات ڈالتی ہیں اس کا بہت گہرا تعلق اس کے رزق سے بھی ہوتا ہے۔ حلال طریقے سے کھایا گیا رزق اس کے مزاج میں، اس کے افکار میں، اس کی عادتوں میں صالحت یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو شامل کر دیتی ہیں، اس کے اندر نیکی کی رغبت پیدا بھی ہوتی ہے اور مزید بڑھتی بھی ہے، اور اس کی شخصیت گروم ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن اگر وہ حرام طریقے سے اپنے پیٹ میں رزق ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ پھر اس کی شخصیت کس طرح بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسمیں
انسان کھا لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس کے بارے میں بھی فرما دیا اور ہمیں بتایا گیا کہ جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ تم سے مواخذہ کرے گا، اور ایسی قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی بتا دیا گیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ اوسط درجے کا کھانا یعنی جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ یہ ہماری ان قسموں کا کفارہ ہے جو ہم جان بوجھ کر دانستہ اٹھاتے ہیں اور بعد میں اگر خدا نخواستہ توڑ دیتے ہیں تو یہ کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، جان بوجھ کر قسمیں نہ توڑو۔ ہاں جو بلا سمجھے بوجھے الفاظ منہ سے نکل جائیں اس پر انشاءاللہ اللہ درگزر فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ ہی کی اگلی آیات میں شراب اور جوا، آستانے اور پانسے، ان سب کو رجس من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے وہ غلیظ وہ ناپاک اعمال ہیں جنہیں اللہ نے سختی کے ساتھ ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ شراب ہے، جوا، قمار بازی یا اس طرح کے کوئی گیمز، یا ایسی ہماری لاٹریز یا جو ہم اسکیمیں مختلف قسم کی مارکیٹنگ میں دیکھتے ہیں جاری ہو جاتی ہیں کہ جن کے اوپر بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی پیسہ لگائے ہوئے، یعنی لگانے والے تو 10 لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی فرد کو سارا کا سارا پیسہ مل جاتا ہے اور باقی 9 لوگ جو ہیں وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جتنے کھیل یا اس قسم کے جتنے کاروبار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں منع فرمایا اور ان کو روکا۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر ایک مساوات کا مزاج یا ماحول پیدا ہو سکے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اسلام وہ بہترین مذہب ہے جو انسان کے انڈیویجول جو رائٹس ہیں ان کی سب سے زیادہ پروٹیکشن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سوسائٹی میں چند لوگوں کے پاس دولت مختلف ذرائع سے اکٹھی ہو جائے لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ محروم ہو جائیں تو اس کا نتیجہ سوسائٹی کے اندر کتنا زبردست بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس سے اندازہ ہوا کہ اس وقت کرونا مہم سے جو پوری دنیا کے اندر منفی اثرات پڑے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان میں سے کچھ فیملیز باقاعدہ گھروں سے نکل کر جو ذرا مختلف قسم کے ایسے لوگ ہیں متومل حضرات یا جن کے پاس پیسہ موجود ہے تو ان کے ساتھ چھینا جھپٹی لوٹ مار کا باقاعدہ ایک بازار گرم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے کہ جب کوئی طبقہ محروم ہو جاتا ہے اور جب اس کو فاقے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر وہ جائز ناجائز ہر طرح کے جو بھی اس کو راستے نظر آتے ہیں ان سے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو مل جائے، چاہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یا منادی آ چکی ہو۔ یعنی یہ نتیجہ ہوگا اگر ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے تو انتہائی ایک بڑا بگاڑ جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلا کر جو مشرکین تھے ان کے رویے کی بھی یہاں پر وضاحت کی اور ہم سب کو ایک میسج دیا کہ انہوں نے تو اپنے لیے جھوٹے معبود، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، ہاں کچھ نام بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے، انہوں نے وہ جھوٹے معبود بنا کر ان کی پرستش کہنے یا عبادت یا اپنے ذہنوں میں ایک یہ تصور قائم کر لیا تھا کہ ہم ان سے مانگیں گے اور یہ ہمیں دے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے عقل ہیں، یہ نہیں جانتے، اللہ کی طرف یہ ایک ایسی بات منسوخ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہاں ایک اور خاص بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم وہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ دادا نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کی، اپنے خاندانی رسوم و رواج کی اندھی تقلید بھی کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خسارے میں رہے گا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ برائی کے راستے پہ گمراہی میں دور تک چلا جائے گا اور کوئی فائدہ، کوئی نفع نہ دنیا نہ آخرت میں پائے گا۔ اسی صورت کے اختتام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے رویے کی بھی نشاندہی کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بہترین لاہ عمل اور بہترین پیغام پہنچایا، لیکن اس قوم کے اندر ایک خاص بیماری، دنیا کی محبت، دنیا کی حوث کہہ لیں یا دنیا کی لذتوں اور مزوں کا شکار ہو جانا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ یہ تقاضا کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ یہ فرمائیے، آپ یہ دعا کیجئے
کہ کوئی خوان نازل کریں۔ مائدہ جس کا ذکر اس صورت کے نام کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے نبی سے اس بات کا تقاضا کیا اور کہا کہ یہ خوان ہمیں ملے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اس بات پر یقین کر لیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت خاص پہلو ہے کہ انسان بارہا اپنے زبان کی لذتوں اور اپنے پیٹ کی بھوک کی وجہ سے بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس قوم کی بھی ایک خاص بیماری، آپ اس کو مادیت پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا کی لذتیں یا ذائقے یا کھانے پینے کی جو مختلف قسم کی ورائٹی ہے اس کی طرف اپنی زندگی کا سارا رجحان ہو جانا، اور بس زندگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئے اور ہمیں نئے نئے ذائقے چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے بہت استغفار کرتے ہوئے ہم اس بات کو بہت شدت سے ہمیں محسوس بھی کرنا چاہیے، اور یقیناً آپ بھی محسوس کر رہی ہوں گی کہ آج ہماری سوسائٹی میں بھی نت نئی ورائٹیز اور کھانوں کی مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں اور جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہ اس قوم کی ایک ایسی خرابی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نعمتیں نازل تو کر دوں گا، مگر اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی تھی۔ اور اگر ہم اس پوری قوم کی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہے، مومن کے لیے یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہوتی، وہ اپنی بھوک کو اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق ختم کرتا ہے تاکہ وہ توانا رہے، اللہ کے راستے پر وہ پوری توانائی کے ساتھ کھڑا رہے، لیکن اس کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کھانا ہے اور بیسٹ آف دی بیسٹ ہی کھانا ہے یا بس وہی کھانا ہے جو مجھے پسند ہے۔ یہ اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہم نے زندگی کا یہ مسئلہ بنا لیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کے پیٹ کی بھوک کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہی ہے، یعنی پیٹ سے اٹھنے والی اشتہا یا خواہش یا جو لذتوں کی طرف انسان اگر بڑھتا چلا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر وہ کیڑے مکوڑوں کا شکار بن جائے گا، تب جا کے اس کی یہ ہوس ختم ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد ہمیں متعین کرنا چاہیے اور دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہونے کے بجائے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں پارے کا آغاز بھی ہے اور سورہ الانعام بھی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام جو ایک مکی سورہ ہے، یہ سورت جب نازل فرمائی تو ہمیں جیسا کہ علم ہی ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے اور شرک کی مذمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا کر عقیدہ آخرت کی بھی یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی جاہلیت کے جتنے توہمات ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر ایک اسلامی سوسائٹی تعمیر کرنا ہے تو بڑے بڑے اخلاقی اصول کیا ہوں گے۔ ہمارے کورس کا بھی جو بنیادی عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے اندر وہ اخلاقیات پیدا کریں، اپنی گرومنگ کس طرح کریں، اپنے اندر وہ کون کون سے اوصاف یا کوالٹیز پیدا کریں جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہمیں واضح طور پر یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو اور جو کافر ہیں ان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اب ان کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا یا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان سے یہ سوال کر رہا ہے۔ آگے کے پورے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تمہیں پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہی تو آسمان اور زمین کے تمام معاملات کو جاننے والا اور چلانے والا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے کھلے چھپے تمام چیزوں سے وہ واقف ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ نشانیاں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی طرف وہ تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ دن، وہ آخرت اور وہ روز حشر جس کا مذاق کل بھی لوگ اڑایا کرتے تھے، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری موت تو بہت دور ہے، ہمیں تو شاید اسی طرح زندہ رہنا ہے اور اسی طرح مزے کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جو اپنی موت کو بھول گئے، جو اپنے روزے حساب کو بھول گئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات اور دن کے آنے اور پوری کائنات کے نظام کے چلنے، رزق کا پیدا ہونا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وحی کا نزول فرماتے ہیں، اپنے نبیوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ کہہ دو اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یاد رکھیے کہ جب تک میں اور آپ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی تعارف کو نہیں سمجھ لیتے، عقیدہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا تصور جب تک ہماری زندگی میں واضح نہیں ہو جاتا، ہم دوسرے نہ جانے کتنے جھوٹے معبودوں کے آگے جھکے رہیں گے، ان سے ڈرتے رہیں گے، اور نہ جانے کتنی بار اپنے رب باری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے۔ ایک فیلنگز ہمیں ان آیات کو پڑھ کے یہ بھی آتی ہیں کہ ہمیں تو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ کو ایک ہی ماننے والے مسلمان ہیں، اور ہم تو شرک نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا کہ شرک اصل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا شرک کس طرح انسان کی زندگی میں در آتا ہے۔ آپ نے تشبیہ دی اور فرمایا کہ ایک کالے سیاہ پہاڑ پر کالی رات میں انتہائی تاریکی میں کالی سیاہ چونٹی رینگ رہی ہو اور وہ دکھائی نہ دے رہی ہو، تو کبھی انسان کی زندگی میں شرک اس طرح بھی داخل ہو جاتا ہے۔ شرک خفی، شرک جلی، یہ دو اقسام علماء اکرام نے ہمیں بتائی ہیں۔ شرک جلی کیا ہے؟ کھلا ہوا شرک، کہ ہم علی الاعلان جھوٹے معبودوں کو نعوذ باللہ یا چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود سمجھ لیں۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک تو ماننا لیکن ساتھ اور دوسرے اور دیگر معبودوں کی بھی خوشنودی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمیں ان تمام اعمال سے اپنی پناہ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مقامات پر اس طرح کا شرک خفی جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں ہمیں یہ قانون فطرت بھی بتا دیا کہ جو لوگ ہدایت نہیں ماننا چاہتے، جو ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں پھر کوئی سبق نہیں ملتا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، حقیقت میں کچھ نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ ہمیں کچھ اس طرح سے بھی دی کہ ہمیں ایک حدیث متفق علیہ ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مردہ بکری کا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہے، جو زندگی سے بھی محروم ہے، آپ نے صحابہ کو اشارہ کر کے فرمایا کیا کوئی اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے فوراً اس کے اوپر یہ ریئیکشن دیا کہ ایک ایسا بکری کا بچہ جو مر بھی گیا ہے اور اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کا کان کٹا تھا، اس کی قربانی بھی جائز نہ تھی، تو وہ کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ بالکل بے وقت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے، یعنی اتنی بے حقیقت یہ دنیا جس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیا کی زندگی اگر کھیل اور تماشا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کہیں پہاڑوں پہ، ویرانوں میں یا جنگلوں میں نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں عمل کے لیے عطا کی ہے۔ یہاں ہم جتنا اپنا عمل درست کرتے جائیں گے اپنے رب کو اتنا ہی راضی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے اور بہت لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ جو لوگ پھر اپنے آپ کو اچھے راستے پر، نیکی کے راستے پہ لے کے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نہ صرف راضی ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کے لیے یہاں پر ایک لاہ عمل بھی مرتب کر کے دے دیا۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟
ہم یہاں پر اگر آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ یہ اللہ کے احکامات کو سننے والے ہیں، اور پھر یہ صحیح فکر، صحیح ارادہ، صحیح نیت لے کر کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کو پروان چڑھائیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ جد و جہد کریں، یہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ مومن بندے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے سے ان کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ نظر آتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور معیت پر یقین ہوتا ہے، اور معیت پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ پر توکل اور بھروسے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آیت نمبر اگر آپ آ جائیے 142 پر تو دیکھیے یہاں اتنی اچھی خوشخبری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصائب یا آزمائشیں آتی ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ سے پہلے بھی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، اور کیا ہوا کہ جو کفار تھے، جو نافرمان تھے، وہ تو ان آزمائشوں پر عاجزی اختیار کرنے کے بجائے مزید نافرمان ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، شیطان نے ان کو تھپکی دی، شیطان نے ان کو یقین دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن دوسری طرف مومنانہ رویہ جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ جھک جانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ آج بھی دیکھیے ایک آزمائش پوری دنیا کے اوپر طاری ہے، یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے، روزگار ختم ہو جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد دنیا کے انسانوں کی ایسی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے تعداد جو زندگی سے محروم ہو رہا ہے، اور اس سے کئی گنا انسانوں کی تعداد ایسی ہے جو رزق سے، روزگار سے، اپنی خوشحالیوں سے، اپنے چلتے ہوئے کاروبار سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آزمائش اور آلام کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے دراصل یہ مومن کے لیے جو تقاضا کر رہا ہے، مومنانہ رویہ جو اس کو اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا دینا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار بھی ہو جائے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ ہی سے پھر پناہ چاہنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور اپنے گناہوں پر، اپنی ان نافرمانیوں پر جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے بوجھتے اور ایمان لانے کے بعد بھی ہم سے سرزد ہو گئی ہیں، اس پر کثرت سے استغفار کرنا۔ قرآن کریم نے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی جو ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ پچھلی قوموں کے پاس انبیاء موجود ہوتے تھے تو اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا تھا جب تک کہ نبی اپنی قوم میں موجود ہوتے تھے، لیکن اب آج جب کہ نبی پردہ فرما چکے ہیں تو اگر کسی قوم کو عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے کوئی چیز اللہ کے قہر سے بچانے والی ہے تو وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ استغفار نہیں کرتے، جب وہ بخششوں کے طلبگار نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ پہلے کی قوموں پہ ہوا کہ اچانک انہیں پکڑ لیا گیا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے کل کے سبق میں بھی یہ بات پڑھی تھی، سمجھی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے کبھی اپنے نفس کو مان لینا، کبھی دنیا کے رسوم و رواج کو مان لینا، کبھی دنیا کے طور طریقوں کو اپنا معبود سمجھ لینا، یہ جھوٹے معبود جو ہمیں اپنے رب سے دور لے جانے والے ہیں دراصل ہمیں شرک کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، اپنے نبی کو حوصلہ دیا، اپنے نبی کو یہ باور کروایا کہ یہ لوگ جن جھوٹی ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی انہیں اللہ کے مقابلے میں مدد دینے والے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ غور و فکر کرو کہ دنیا میں، صحراؤں میں، سمندر کی تاریکیوں میں اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے، اگر تمہاری مشکلات اور پریشانیوں میں تمہیں کوئی امان عطا کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہاں ایک آیت جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 63 اور 64، یہ دراصل ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کا ایک بڑا طبقہ موجود تھا،
ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب کسی سمندر میں طوفان میں گھر جاتے تو پھر وہ بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ ہی سے مدد مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ اس مشکل سے طوفان سے نکل آتے تھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے تھے، فراموش کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد دلایا کہ تم جب اپنی آزمائش میں ہوتے ہو، سختی میں ہوتے ہو، تب تو اللہ کو یاد کرتے ہو، لیکن اس کے بعد بھلا دیتے ہو۔ گویا میرے اور آپ کے لیے یہاں پر ایک تنبیہ ہے، ہر حال میں جب اللہ کی طرف سے رحمتیں ملیں تب بھی اللہ کی شکر گزاری کر کے اللہ کی طرف سے خیر سمیٹیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی، اگر کوئی مشکل آئے تو بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیں اور اللہ سے ہی پناہ طلب کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست حنیف قرار دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا رتبہ اور ان کا مقام کتنا بڑھایا ہے، یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ قیامت تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم پر بھی درود ابراہیمی پڑھ کر دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ ان کے لیے سلامتی اور خیر و برکات ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم کا واقعہ یاد کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہاں بت پرستی رائج تھی، اتنی بات تو سب کو پتہ ہے، لیکن اگر تاریخ کا مزید مطالعہ کریں تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج جو ہمارا ٹرینڈ ہے، جو ہمارے فیشن ہیں، ہماری جو ایک ماڈرن زندگی ہے، شاید دنیا کی باقی پہلے کی زندگی کے مقابلے میں کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر اس وقت سوسائٹی کی تاریخ پڑھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ معاشی اعتبار سے بھی بہت اسٹرانگ تھے۔ ان کے ہاں دنیا پرستی بہت زیادہ رائج تھی، یعنی دنیا کی تمام لذتیں، دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشات انہوں نے اپنے گھروں میں اکٹھا کی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی جو بہت بڑی خرابی ان کے اندر تھی کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جس رب نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس رب کو ماننے کے بجائے جھوٹے معبودوں کے آگے جھکا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ ہوتے تھے، وہ حکمران ہوتے تھے، وہ سربراہان ہوتے تھے، یا وہ ایک عام انسان ہوتے تھے، ہر جگہ وہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے، اپنے قانون، اپنے ضابطے اپلائی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی کا حال سنایا کہ کس طرح انہوں نے غور و فکر کیا۔ پورا واقعہ اگر آپ اس کو قرآن کے الفاظ میں پڑھیں، جو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، ہم نہیں لفظاً لفظاً دیکھ سکتے، لیکن حضرت ابراہیم کی لائف اور ان کا غور و فکر کا معاملہ، ایک چاند کو دیکھا تو کیا سوچا، تارے کو دیکھا تو کیا سوچا، غور و فکر ہو رہا ہے، اپنے رب کو تلاش کیا جا رہا ہے، اپنے رب کی جستجو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل رول ہمارے لیے بہت زبردست ایک میسج دیتا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی جستجو کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رتبے، ان کے مراتب بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ کیسا بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کوئی اور اگر حضرت ابراہیم کے طریقے کے خلاف کوئی اور طریقہ چاہے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے وہ رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی شخصیت کے حوالے سے سب سے بڑی جو ایک چیز اس پورے واقعے میں کہ انہوں نے پھر اپنی قوم کو پکارا حق کی طرف، جس چیز کو خود پا لیا، اللہ کے جس تعارف سے وہ خود متعارف ہو گئے، پھر اس چیز کو اپنے تک نہیں رکھا بلکہ اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی خیر خواہی دیکھتے ہوئے دنیا کے لوگوں کو اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا، اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا، ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا یہ سلسلہ ان کے خاندان میں کتنا آگے تک بڑھتا ہے کہ باقاعدہ یہاں پر ایک انبیاء کی فہرست ہے جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں یہ نبی مبعوث فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ تمام انبیاء حق لے کر آئے تھے، اور ہر نبی نے حق کی ہی دعوت دی۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو نازل ہوا انبیاء کے اوپر۔ آج حق کیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن۔ اب میرے اور آپ کے لیے تمام انبیاء کی طرف سے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حق قرآن کی شکل میں آ چکا، تو قرآن کے حقوق مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان لانا۔ مختلف احادیث سے ہم قرآن کے حقوق کو اپنے لیے طے کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو اچھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا،
قرآن کا ترجمہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم اس کا اردو یا انگلش ٹرانسلیشن ترجمہ ضرور جاننے والے ہوں۔ پھر اس پر عمل، یہ قرآن کا سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرآن والے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور قرآن ان پر مقدمہ دائر کر دے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا تھا۔ اور آخری ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچا دینا، قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا دینا۔ یہ سورہ الانعام کا ایک پورا میسج ہے جو ہمیں 7ویں پارے میں ملتا ہے، اور ہمیں آج اپنے لیے جو اصول متعین کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو راہیں کھول کر بیان کر دی، ایک ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھا دی ہے، شیطان کا رویہ بھی، اور شیطان کس طرح بہکا کر گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک اللہ کی ہدایت عطا کرنا چاہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کو فراخی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے غموں کا مداوع قرآن کو بنا دے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔